हमें होटल इंतजामिया ने बताया, उन्होंने आकर धमकी दी है कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो आप पे करोड़ों का जुर्माना भी होगा और आपको बंद भी कर दिया जाएगा। एक हुकूमत आज वजूद में है जो आइन के नाम से घबराती है, जो एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा आइनी हक है, हम बात भी आइन की करते हैं। वो सच बोले ना, वो बताए कि किसने कहा है। अगर इनको पता है तो ये बताएं। इनको भी पता है, हुकूमत ने नहीं मना किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से लेके कमिश्नर इस्लामाबाद, उसके बाद फिर मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद बाकी लोग हैं। किसी ने अगर उस होटल को राब्ता करके कहा है इनकी कॉन्फ्रेंस ना होने दी जाए तो ये बताएं, मालूम करते हैं उससे। ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है और झूठ है। आपस में कोई बात नहीं बन सकी ओनर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ, तो फिर ये हुकूमत के ऊपर तो इल्जाम आयद नहीं होता। इमरान खान को पैगाम पहुंचा दे कि अपनी पार्टी को हुक्म दे कि इस 47 की असेंबली में न बैठे। 45 वालों की पार्लियामेंट बनाएंगे, उसका स्पीकर असद कैसर होगा। वो तमाम तरामीम जो गैर जमहूरी गैर आईनी, उन सब को उसमें बैठ के हम खुद कह देंगे कि हमने फैसला कर लिया। ये सारी तमारी मोहब्बत अगर महारंग आवाज है बलोचिस्तान की, अगर मंजूर पश्तीन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बड़े हिस्से की आवाज है, तो उस आवाज को हमें सुनना है, उस आवाज को हमें कौमी धारे में लाना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स, लॉयर्स, जो हम लोग पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, रियासत का हिस्सा तो हम है, तो हम अपने खिलाफ या रियासत के खिलाफ किस तरह कोई बात कर सकते हैं पार्लियामान के खिलाफ? हम इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। हर चीज को रोंद के रख दिया गया है सिर्फ सियासी आवाजों को दबाने के लिए। आप फेडरेशन को जो खतरात लाहक हैं उनको समझ ही नहीं पा रहे, बल्कि फेडरेशन को और कमजोर करते चले जा रहे हैं। जितना मर्जी है आप सोचों पर पहरे बिठाने की कोशिश करें, पाकिस्तान को आप इस तरह नहीं चला सकते और हम आपको पाकिस्तान ऐसे नहीं चलाने देंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिशन की जो एक कॉन्फ्रेंस थी। आज तक तो हम इस्लामाबाद में यही सुनते आ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च आता है। लॉन्ग मार्च पहले लाहौर से आता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से मकबूल हुई तो पेशावर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए आने लगे, धरने आने लगे और उनको रोकने के लिए हुकूमतें जो है वो कदम उठाती हैं। मगर अब तो हमने ये भी देख लिया कि जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एक ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस से भी उतना ही घबराना शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया कि ऑपोजिशन की कुछ जमातें हैं वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, बंद कमरे में, ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस जैसे कि NGOs वगैरह करते हैं, मगर उसमें भी उनको बहुत दिक्कत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत उन्होंने एक कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, तो जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, वकला सबको बुलाया। तो इस सिलसिले में 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी, तो पहले दिन ही उन्होंने बता दिया कि उनको काफ़ी दिक्कत रही। उनके तकरीबन 2 या 3 वेन्यूज़ जो उन्होंने फाइनलाइज़ किए, जो भी वेन्यू की मैनेजमेंट्स थी उनके साथ बात की और उसके बाद मैनेजमेंट्स के ऊपर दबाव आया बकौल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, और वो जो अरेंजमेंट उन्होंने की हुई थी वो कैंसिल कर दी गई। ये 3 मरतबा उनके साथ हुआ। कभी कहा गया कि क्रिकेट टीम है तो आपने वहाँ से गुजरना है, आप वहाँ कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते। वो 10 किलोमीटर दूर उन्होंने वेन्यू चूज़ किया तो वहाँ भी दबाव पड़ गया और उनको इनकार हो गया। बहुत एफर्ट के साथ फिर फाइनली उनको एक होटल की इंतज़ामिया ने ये इजाज़त दी। गुज़िश्ता रोज़ जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो लोगों को बताया गया कि होटल इंतज़ामिया के ऊपर भी अब दबाव शुरू हो गया है और कुछ आसार जो हैं वो वाज़ेह हैं कि दूसरे दिन शायद कॉन्फ्रेंस ना हो, जिस पे जो उमर अयूब साहब हैं या चकज़ई साहब हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुकम्मल करेंगे। चकज़ई साहब ने यहाँ तक कहा, हम यहाँ आ गए हैं, किसी ने होटल गिराना है, किसी ने जो भी करना है वो कर ले। गैर आइनी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इस अलायंस से लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। उनकी बातों का भी लगता है किसी पे असर नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह जब ये ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा जो हैं वो पहुँचे मुकामी होटल पे जहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो इंतज़ामिया ने ताला लगा दिया दरवाज़ों को, गेट्स को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ऑडिटोरियम जो आसमा जहांगीर साहिबा के नाम है उसको भी ताला लगा दिया गया। ये अब वहाँ इंतज़ार करते रहे एंट्रेंस पे। फिर कहा यह जा रहा है कि जो कुछ रहनुमा ही थे या इनके साथ लोग थे उन्होंने गेट फलांग लिया, अंदर चले गए और उन्होंने जाके अंदर से ताला खोला
اور باقی رہنما بھی اندر آ گئے. پھر وہ ہوٹل لابی میں چلے گئے. آسما جہانگیر نامی آڈیٹوریم تو ویسے ہی بند تھا, تو پھر لابی میں ہی وہ بیٹھ گئے اور وہاں سے انہوں نے تقاریر کی. کوئی ان کو روک تو نہیں پایا, مگر خبر بڑھ گئی. جو 50 لوگوں نے ایک بند کمرے میں کانفرنس کرنی تھی, وہ اس کانفرنس سے ایک بہت بڑی خبر بن گئی. شاید اتنی ہی بڑی اگر کوئی وہ احتجاج کرتے یا ریلی لے کے اسلام آباد آتے. بہت دھواں دار تقریریں بھی کی گئیں وہاں. اب حکومت کی طرف سے ہے خاموشی, اس لیے بھی کیونکہ گزشتہ روز تک تو حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے منع نہیں کیا کانفرنس سے, اور وہ بار بار یہ جس کو کہتے ہیں نا, کہتے بھی رہے کہ بتائے اپوزیشن کہ ان کو کس نے روکا ہے. تو میرے خیال میں آج تو واضح ہو گیا, اگر وہاں لا انفورسمنٹ کے لوگ کھڑے تھے اور پولیس کھڑی تھی اور حکومت نے منع نہیں کیا, تو یہ تو اب حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ وہ پولیس کس کے آرڈرز پہ وہاں گئی. جو لا انفورسمنٹ کے پرسنل وہاں گئے تو وہ کس کے آرڈرز پہ گئے. اب اگر ان کا ہی کوئی وزیر ہے تو بھی بتایا جائے, اور اگر کسی وزیر نے بھی نہیں کہا تو یہ حکومت کس نام کی حکومت ہے. مگر حکومت آج ویسے بھی بہت مصروف رہی, کیونکہ اتنا سب کچھ ہو گیا, اتنی ان کی کامیاب حکومت چل رہی ہے, جیسے کہ انہوں نے ہمیں بہت سے سپلیمنٹس اور ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے بتایا. تو آج ان کی کابینہ میں ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. بلکہ آج شزرا منصب صاحبہ نے ہمیں کمٹ کیا تھا, انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا اس شو کے لیے تاکہ وہ حکومت کا موقف دے پاتی, بٹ دین شی ہیڈ ٹو پل آؤٹ, کیونکہ اوتھ ٹیکنگ کی سیریمونی تھی تو وہ اس میں بہت مصروف تھیں. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ بھی اس ایکسپینڈڈ کیبنٹ کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلال کیانی صاحب, رضا حیات حراج صاحب, حنیف عباسی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, اورنگزیب کھچی صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, طلال چودھری صاحب, عقیل ملک صاحب, یہ سب ایکسپینڈڈ کابینہ کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آواز تو یہ بھی آ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب, جو کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے, پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا لی, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا, ان کا بھی نام آ رہا ہے. دیکھتے اب یہ ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں کہ نہیں, بیکاز آبویسلی دی انفارمیشن از اسٹل اے لٹل بٹ اسکیچی. پر کابینہ کے کچھ ممبرز ہیں ایسے جن کے بارے میں یہ سوال ضرور اٹھے گا یا اٹھایا جائے گا کہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے جو ان کو اس وقت ایک ایسے فائنینشیل کرنچ کے دوران حکومت کو کابینہ میں شامل کرنے کی ضرورت پڑی. ویل ٹاک اباؤٹ آل دس بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب گفتگو کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, سینئر سیاستدان ہیں, آج اس اپوزیشن اتحاد میں موجود تھے. جیسے ہم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ حکومتی موقف جنہوں نے ہمیں دینا تھا وہ تو آج اوتھ ٹیکنگ سیریمونی میں مصروف ہو گئی. کھوکھر صاحب یہاں پہنچ جاتے بٹ فار دا ٹریفک جیم. حکومت اس وقت اسلام آباد میں خاص طور پہ ہمارے دفتر کے گرد اتنا سخت ٹریفک جیم ہے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے روٹس لگتے ہیں تو عام شہری تو جو ہیں وہ اس کے اندر جتنے جس کو کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں کھجل خوار ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے. تو اس وقت کھوکھر صاحب بھی ایک ایسے ہی ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے. ویلکم ٹو دا شو کھوکھر صاحب. جی شکریہ. جی اچھا کھوکھر صاحب بتائیں کہ آج ہوا کیا آپ لوگوں کے ساتھ. پولیس نے تو سنا ہے ہوٹل بند کر دیا تھا, پھر آپ لوگ اندر کیسے پہنچے اور کس طرح آپ نے وہاں اپنی جو ایک کانفرنس کرنی تھی ایک این جی او کی طرح وہ بھی آپ کو کرنے نہیں دی گئی اور آپ کو زبردستی کرنی پڑی؟ جی پچھلے 3-4 دنوں سے اسلام آباد میں جو وینیو بک کرتے تھے ہم اس وینیو کو اسلامیہ دباؤ ڈال کر ختم کرا دیتی تھی, اور پھر ایونچولی یہ جو ہمیں جگہ ملی اس میں آج ہم نے کل کیا کانفرنس کی, اور آج صبح جب وہاں پر پہنچے تو آگے تازہ دم دستے موجود تھے پولیس کے, رینجرز کے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہو سکتی آپ کی کانفرنس. نہ کوئی جلسہ تھا, نہ کوئی جلوس تھا, نہ کوئی ریلی تھی, اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک این جی او والا کوئی سلسلہ ہونا تھا تو تقاریر ہوتی ہو کر ختم ہو جاتی, لیکن حکومت نے ماشاءاللہ اپنی نااہلی اور بے وقوفی سے اس کو بڑا کر دیا
دیا, میڈیا کی زینت بنا دیا, پولیس وہاں پر بھیج کے کانفرنس کے وینیو کو دوبارہ بند کرا کے, اور پیغام انہوں نے یہی دیا کہ اس ملک کے اندر کیونکہ اتنے بڑے لیجیٹمیسی کرائسس سے وہ سفر کرتے ہیں, کوئی ان کی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہے, تو جو کوئی بھی تنقیدی آواز اٹھے گی اس کو وہ بند کریں گے, اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. تو یہ آج انہوں نے کیا. باقی اور ہم بھی وہاں پر پہنچ گئے. ہمارا پہلے ارادہ تھا کہ پریس کانفرنس وہیں پہ باہر کریں, پھر اندر ہم ہوٹل کے چلے گئے. ہم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ پریس کانفرنس نہیں کی جا سکتی, وہاں پر ایونٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہاں اس ہوٹل کی لابی کے اندر ہم نے وہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, اور یہ حالات ہے آپ کے سامنے. کھوکھر صاحب, آئی ڈونٹ نو کہ کہیں آپ نے سنا ہو, شاید گزشتہ روز بیرسٹر عقیل ہوں یا رانا ثنا ہوں, وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ کیوں اپوزیشن ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے ان کی کانفرنس روکی ہے. بیرسٹر عقیل نے تو کہا ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹس جو ہیں ان سے آپ کے معاملات طے نہیں پائے اس لیے. رانا ثنا صاحب کسی شو میں آئے تو انہوں نے تو وہاں کہا کہ بتائیں آپ لوگ کہ کس نے منع کیا ہے. تو سر اس میرے جیسے لوگ تو یہی سمجھے کہ جیسے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ان کو روکا, کوئی اور ہی روک رہا ہے, یا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ڈرامہ کر رہے ہیں. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ تو تازہ دم دستے رینجرز کے اور پولیس کے جو وہاں پر باوردی موجود تھے, گیٹ کے سامنے کھڑے تھے, وہ پھر کس نے بھیجے تھے؟ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. آج آپ کے پاس بھی فوٹیجز موجود ہوں گے, آپ کی میڈیا ٹیم جو وہاں پر ہوگی اس نے وہ فوٹیجز آپ کو ضرور دیے ہوں گے جو راستہ انہوں نے بلاک کر رکھا تھا, اور آپ کے رپورٹرز بھی وہاں پر موجود تھے. ان سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ کیا صورتحال تھی. تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. اب ظاہری بات ہے حکومت کا کہنا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہے, اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ حکومت انہی کی ہے, انہوں نے انتظامیہ کے ذریعے دباؤ ڈالا, انہوں نے پولیس اور رینجرز بھیجا. سر ویسے حکومت تو ان کی نہیں ہے نا, یہ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, پتہ نہیں کس کی ہے, بٹ شاید ان کی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم بات کر کے ان کو ایک راستہ فراہم کر دیتے ہیں, ایک گیٹ وے پوزیشن ان کو فراہم کر دیتے ہیں, ایلیبائی دے دیتے ہیں کہ حکومت ان کی نہیں ہے. حکومت ان کی ہے, اقتدار کے مزے بھی یہ انجوائے کریں اور پھر الزام کسی اور پر دھر دیں. یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں لے سکتے نا. They can't have their cake and eat it too. بالکل صحیح Buck stops at them. یہ حکومت شریک جرم ہے. یہ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ لوگوں کے گھروں کی اگر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے تو ہم اس میں شامل نہیں ہے. یہ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اگر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان سے زبردستی ووٹ لیے جا رہے ہیں, تو یہ ہم نہیں کر رہے. یہ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ پیکا آرڈیننس ہم لا کر اظہار آزادی رائے کو بند کر رہے ہیں, گلا گھونٹ رہے ہیں, یہ ہم نہیں کر رہے, یہ کوئی اور کر رہا ہے. ووٹ آخرکار ہر چیز پر بیٹھ کر ان کے ایم این ایز اور ان کے سینیٹرز دے رہے ہیں نا. وزارتیں ان کے پاس ہیں, جھنڈے ان کے پاس ہیں, پروٹوکول یہ انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر ہم انہیں کیوں بری ذمہ اور یہ راستہ انہیں دیں کہ جناب ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ تو بے بس ہے. یہ انہوں نے ہیپیلی ایکسپٹ کی ہے. دس از دا بارگین دیٹ دے ہیو اسٹرک. ہم کیوں ان کو ہمیشہ راستہ دے دیتے ہیں کہ جی حکومت ان کی نہیں ہے؟ انہی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دے سولڈ ٹو دا ڈیول. انہوں نے ایک بارگین اسٹرائک کی اور اس میں یہ مزے کر رہے ہیں, اپنی اینڈ آف دا بارگین انجوائے کر رہے ہیں. سر اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کی کانفرنس آپ لوگوں کی اچھی گئی, تقاریر ہوئی, بٹ کچھ آگے کا بھی سوچا ہے؟ بیکاز آبویسلی بہت ہم کہہ سکتے ہیں کنفیوژن بھی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی ہم صرف آئین کی بات کر رہے ہیں, اختلافات ہیں, ہم ایک کامن ایجنڈا جو ہے ایکسپلور کرنا ہے. سو بٹ ڈو یو تھنک کہ اس کانفرنس سے کہیں آپ لوگوں کا جو آنے والے دنوں میں اقدام ہوں گے یا لاہے عمل ہوگا وہ کچھ واضح ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو اس میں بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ مختلف آراء مختلف موجود ہیں, اور یہ بات ہم سارے سمجھتے ہیں اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اس الائنس میں اگر جے یو آئی شامل ہوتی ہے تو جے یو آئی اور تحریک انصاف کا کمبینیشن ایک لیسل کمبینیشن ہوگا. اور اسی وجہ سے شاید وزیر اعظم اسی رات دوڑتے دوڑتے پہنچے
مولانا صاحب کے گھر کہ کہیں مولانا کو راضی کر لیں اور کہیں مولانا اس اتحاد میں شامل نہ ہو جائیں. بہر طور جو تحفظات مولانا کے ہیں وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں، اور انہوں نے اپنی کچھ باتیں اسد کیسر صاحب کو تحریک انصاف کو کمیونیکیٹ کر دی ہوئی ہیں. صحیح. اور وی کین ہوپ کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ ان چیزوں پر پہنچ سکتے ہیں. باقی میرے خیال سے سیاست کو اس چیز سے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا کہ اقتدار حاصل کرنے کی یہ دوڑ ہے یا ایک بڑے ایجنڈے کی دوڑ ہے. اگر تو ہم نے وہی دوڑ اختیار کی کہ ہم بھی کسی طریقے سے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو جائیں اور یہ ساری تگ و دو صرف اسی لیے ہے، تو میرے خیال سے جو پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس ہوا ہے لوگ اس کے بعد ہم پر بھی اعتبار نہیں کریں گے. تو یہ ساری جو کانورسیشن ہے یہ ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کے بارے میں ہونی چاہیے، جس میں ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں جو کہ اس ملک میں اس وقت نہیں ہے، ہم بحالی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، انسانی حقوق کی بحالی کی بات کریں، دہشت گردی جیسے چیلنجز سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے اس پر بات کریں. آج فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس نالائق حکومت کی پالیسی کی وجہ سے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جن ذکر کیا جن اختلافات کا مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، تو کیا وہ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے یہی جو آپ ایجنڈا بتا رہے ہیں اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے وہ احتجاج نہیں اکٹھے کر سکتے؟ آئی مین واٹ، جو بھی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے اثر کیا ہو رہا ہے؟ کہ جیسے آج دیکھیں نا کامران مرتضیٰ صاحب تو آئے مگر مولانا صاحب تو تھے وہ شاید ملک میں ہی نہیں ہے، پھر لیاقت بلوچ صاحب آ گئے، ایون دو پہلے تو جو ایٹ لیسٹ میڈیا میں خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی شاید نہیں حصہ لے گی. جی آج تمام جماعتیں اپوزیشن کی اس میں شریک ہوئیں. مولانا غالباً سعودی عرب میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے غفور حیدری صاحب کو اور کامران مرتضیٰ صاحب کو بھیجا اور لیاقت بلوچ صاحب شریک ہوئے. اختر مینگل صاحب کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پر ان کی جماعت کی جانب سے. تو یہ چیزیں ریزالو آپس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی جو لارجر نیشنل ایجنڈا ہے اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی ملاقات کے بعد مولانا نے ہی کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن فوری طور پر کرائے اور حکومت مستعفی ہو. تو یہ مطالبہ تو ان کا بھی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اور دیگر پارٹیز کی پوزیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر تو مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں فوراً الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئے وہ پھر ان چیلنجز کو اور ان ایشوز کو ایڈریس کر لے. تو سر جو اختلافات ہیں پھر ان کی وجہ سے ہنڈرنس کیا ہے؟ مطلب کہ ایز آئی سیڈ آئی اسٹل ریپیٹ مائی کوسچن کہ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ کلیئرلی آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، تو پھر میں کہوں گی کہ اختلافات کی وجہ سے آپ لوگ اکٹھے احتجاج یا پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی پہ اکٹھے احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے؟ از دیٹ دی ایشو؟ نہیں، دیٹس ناٹ دی ایشو. دیکھیں نا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر جے یو آئی کی پوزیشن فرق پوزیشن تھی باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے. صحیح. تو وہ ایک معاملہ ہے کہ جس کے اوپر مزید گفت و شنید ہونی ہے. پھر اس کے علاوہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا اور انہوں نے کافی عبور کر لی ہیں چیزیں، لیکن اور بھی انہیں کچھ مراحل طے کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا کھوکھر صاحب ایک طرف تو ہو گئی آپ کی کانفرنس. اچھا یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ کیا کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بیٹھیں گے، ملیں گے، یہی جو اختلافات ہیں یا آگے کی کوئی بات کریں گے؟ کوئی تاریخ طے ہوئی ہے، کوئی ملاقات طے ہوئی ہے؟ جی رمضان کے اندر ایک مشاورتی اجلاس دوبارہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر فائنلائز کر کے چیزوں کو پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. کھوکھر صاحب آج سر پتہ نہیں آپ نے خبر سنی کہ نہیں، پچھلے دنوں میں آبویسلی بحث تو آپ نے بھی سنی ہوگی ہے، حصہ بھی لیا ہوگا کہ سال مکمل ہو گیا، بہت حکومت اور پنجاب حکومت اس پہ اتنے خوش ہیں یا دے آر سو پراؤڈ آف دیئر پرفارمنس کہ ایڈورٹائزنگ بھی بہت ہیوی ہوئی اور آج کابینہ میں ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے سر. جی اور سارے معاملات کے دوران آپ کا جو چینل ہے اخبار ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے. کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، کل مجھے پتہ چلا حبیب اکرم صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا.
اور اسی طرح ضمیر حیدر صاحب ایک چینل پہ 92 پہ ان کو بھی کر دیا گیا. تو یہ ایک طرف تو اشتہارات دے رہے ہیں, دوسری طرف میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں, اور جو میڈیا باقی رہ گیا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں بچی کہ وہ تمیموں کو, ان اشتہارات کو اور خبروں کو ان اشتہارات کو بطور خبر نہ چھاپے. تو میڈیا اوور آل جنرلی وہ بھی اس وقت یرغمال ہے. آبویسلی جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے, اور یہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ٹیکا آرڈیننس پہ جو انہوں نے پوزیشن لی تھی, آج وہ پوزیشن ان کی کہیں نظر نہیں آ رہی. جو بلند و بانگ دعوے یہ کرتے تھے جب یہ خود اپوزیشن میں تھے کہ جی ہم میڈیا کی آزادیاں کتنی ضروری ہیں, اور جو صحافی اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ان کے لیے یہ ہر وقت بولتے تھے, ان کے گھر پہنچ جاتے تھے. اور سر آج ہمارے ساتھ یہ وہ کیا نام ہے, آپ کو ہیں. یاد ہوگا وہ کیمپ لگا تھا پارلیمنٹ کے باہر, ہمارے ساتھ آ کے روز ہر کوئی بیٹھتا تھا. جی ہاں, نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ اس وقت زیر اعتاب رہے ان کے گھروں میں بھی جاتے رہے. اور پھر جب اپنی حکومت آئی تو اب جس طرح متی اللہ جان صاحب ہیں, متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس دور میں کیا گیا اور اس وقت منشیات ان کے اوپر ڈال دی گئی, تو چیزیں کیا بدلی؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنے اس اقتدار کی خاطر وہ تمام باتیں, وہ تمام پرنسپلز جن کی یہ ساری زندگی گفتگو کرتے رہے, وہ انہوں نے قربان کر دیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے. عوام ان کی سیاست کو جان چکے ہیں, ان کی منافقت والا چہرہ دیکھ چکے ہیں, اور اسی لیے شاید الیکشنز میں انہیں پھر فارم 47 کے ذریعے یہ انہیں بٹھانا پڑا. ان کی اپنی سیاست تو رہی کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے, اور سن رہے ہیں کہ سندھ میں بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے. ابھی کنالز بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کے لیے مجھے کسی ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا منصوبہ جس کا سندھ کے کسی بھی حق پہ ڈاکہ ہوگا اس کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے, اور وہ نہیں ہوگا. اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے, ہمیں ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے اور حل تلاش کرنا ہے, اور ملک کے مفاد میں, صوبوں کے مفاد میں بیٹھ کے ایسے منصوبے بنانے ہیں کہ جس سے ہم مستقبل میں واٹر سیکیورٹی کو یقینی بنا سکیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک اہم اور حساس موضوع کا. اس کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں فیڈریشن سے ہے, فیڈریشن کی ویل بینگ سے ہے, پنجاب سے اور سندھ سے بھی ہے. مگر اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, یا احتجاج یا ہم کہہ سکتے ہیں تحفظات ہیں اس ایشو کو لے کے, وہ سندھ میں ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں. اب مسئلہ کہیں یا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کوآپریٹ فارمنگ کو انکریج کرنے کے لیے, اور دریائے سندھ سے 6 نئے کنال نکالنے کا, واٹر کنالز نکالنے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, جو کوآپریٹ فارمنگ کے لیے جو انہوں نے نئی زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس طرف پانی کو وہ بھیجیں گے, اس کا ایشو ہے. تو جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نئی 6 کنالز بنیں گی, تو سندھ بھر میں بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کی سی صورتحال ہے. وہاں بہت خوف بھی ہے اس ایشو کو لے کے, اور غصہ بھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پہ وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, افراتفری بھی ہے, اور دریائے سندھ کو بچاؤ مہم جو ہے وہ وہاں بہت تیزی سے ایک بہت بڑی تحریک میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ اہم ایشو اس لیے بھی ہے کیونکہ پانی کو لے کے سندھ کے ہمیشہ بہت سے تحفظات رہے ہیں, بلکہ ہمارے مختلف صوبوں کے جو تحفظات تھے خاص طور پہ سندھ سے, یہ واحد وجہ ہے کہ اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرز بھی کالا باغ ڈیم بنانے نہیں بنا پائے. ان کے لیے اتنا مسئلہ رہا جس قسم کی ان کو ریزسٹنس کا سامنا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ پچھلے 15 سالوں میں اپنے آپ کو ایک سندھی نیشنلسٹ پارٹی کے طور پہ پیش کیا ہے جہاں تک سندھ کی سیاست کا تعلق ہے, اور ان کے اس رول کی وجہ سے جو چھوٹی سندھی نیشنلسٹ جماعتیں رہی ہیں وہ بہت ارریلیونٹ سی ہو گئی ہیں, کیونکہ
اتنی بڑی جماعت جو ان کا مسئلہ جو ہے اس کو بیان کر رہی تھی. مگر اب اس ایشو کو لے کے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس وقت موقف ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں ایٹ ون لیول آ رہا. ایک طرف وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے پانی کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے, مگر دوسری طرف وہ روک بھی نہیں پا رہے پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو, جس کی وجہ سے بہت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات جو ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہرین صاحب اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب, جو اب فائنلی ٹریفک جام کے بعد دفتر پہنچے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. مصطفیٰ صاحب, اب کیونکہ آپ کو پہلے ہم فون پہ ہی سنتے رہے, یو مسٹ ہیو ہرڈ آف دی ایشو سر. ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوگا, کیونکہ اگر احسن اقبال صاحب کی بات مانی جائے کہ سندھ کے پانی پہ فرق نہیں پڑے گا, تو پھر سر باقی پانی تو پنجاب کا ہی ہوگا جو وہ استعمال کریں گے ان 6 کنالز میں. جی آف کورس, اس میں آج جو اپوزیشن کا جو کانفرنس ہونی تھی اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا, اس میں بھی ہم نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو صورتحال اس وقت سندھ میں بنتی جا رہی ہے اس پانی کے مسئلے کو لے کر, لوور ریپیرین پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں گے ان کی اس حوالے سے تحفظات ہوں گے, اور ان تحفظات کو کشادہ دلی کے ساتھ آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. فورمز موجود ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس ہے, وہاں اس ایشو کو لے کر کوئی بات نہیں کی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ کے جو تحفظات تھے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کے اوپر ڈسکس ہوتے, اور پھر اس میں ماہرانہ رائے لی جاتی کہ کیا ہمارے انڈس واٹر سسٹم میں اتنا پانی موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ چولستان صحرا کو بھی آباد کر سکیں گے, اور سندھ کو جو پانی مل رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ریور سسٹم ہے اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ صحرا بھی آباد کیا جا سکے اور سندھ کو فرق نہ پڑے. اب اس صورتحال میں جہاں پر فیڈریشن کے ایک بڑے فیڈریٹنگ یونٹ کو تحفظات ہوں اور آپ ان کو اعتماد میں نہ لیں, پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا, وہ ضرور وہاں پر موجود ہے, لیکن بلاول بھٹو صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ اس پر موجود نہیں ہے, زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. وہ غالباً ایک بڑی ایسی صورتحال کا شکار ہیں کہ جس میں اگر وہ کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو اس پوزیشن کے نتیجے میں انہیں پھر انہی طاقتوں کی طرف سے ان کی ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جو عہدے انہوں نے لے رکھے ہیں ان عہدوں سے بھی پھر شاید ہاتھ دھونے پڑے. تو اب دوسری طرف میرے لیے جو اور ہر پاکستانی کے لیے جو اہم چیز ہے کہ دیکھیں, ہم کئی دفعہ اس بات کے اوپر بھی معترض ہوتے ہیں کہ یار کہ اگر ریور کابل کے اوپر افغانستان میں ڈیمز بن جائیں گے صحیح تو ہمارا پانی اس میں کم ہوئے گا. اسی طرح ہماری ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ انڈیا اگر ڈیمز بنائے گا یا واٹر ہائیڈل پروجیکٹس بنائے گا تو اس سے ہماری طرف جو پانی آ رہا ہے وہ ریور فلوز ڈسٹرب ہوں گے, کیونکہ ہم نیچے ہیں اور انڈیا اوپر ہے. بالکل صحیح. تو یہ قدرتی امر ہے, نیچے جو لوور ریپیرین ہے جو بہاؤ کے نیچے ہے اس کے تحفظات ہوں گے. اور میں نے جہاں تک ماہرین کی طرف سے سنا ہے, ہمیں ایک مطلوبہ مقدار پانی کی چاہیے جو ہر سال سمندر میں بھی جائے. بالکل صحیح, تاکہ سی انکروچمنٹ رک سکے. جی سر, زاہد صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں, بریک نہ آ جائے. زاہد صاحب, آپ نے سنی گفتگو مصطفیٰ صاحب کی, آپ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں میرے خیال میں آپ نے you've also visited کراچی اینڈ بیونڈ, تو شاید آن دا گراؤنڈ بھی آپ نے کوئی موڈ دیکھا ہے. جی بالکل, مطلب یہ ایک بہت سنگین مسئلہ بن گیا ہے سندھ میں. اندرونی سندھ میں بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس کی قیادت جو ہے اس وقت نیشنلسٹ پارٹی جو ہے کر رہی ہے. بعض میں ہزاروں لوگ بھی شامل ہوئے ہیں, اس میں خاص طور پہ ینگ لوگ اور خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی اس میں شرکت کری ہے. تو اس میں ایک ظاہر ہوتا ہے کہ غصہ ہے. غصہ اس بات پہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں, پانی کا مسئلہ سندھ کے لیے بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کالا باغ ڈیم کا, وہ بھی اسی لیے تھا کہ اس کے لوگوں کو, سندھ کو خطرہ یہ تھا کہ وہاں سے جو کچھ نہریں نکلیں گی وہ ساری جو ہے وہ پنجاب کو سیراب کرنے لگیں گی اور سندھ کے جو پانی ہے اس کو جو ہے مارا جائے گا. اس کی اور اس قسم کے ڈسٹرسٹ کی وجوہات بھی صحیح تھی. ایک زمانے میں چشمہ کینال لنک نکلی تھی اور کہا گیا تھا کہ صرف اس وقت اس کو کھولا جائے گا
جبکہ پانی سیلاب کا پانی اس میں جب ہو جائے گا، لیکن اس کو سارے سال کھول دیا گیا تھا. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک تشویش پہ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ اس عرصے میں 1991 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ارسا کے تحت، جس میں ڈسٹریبیوشن واٹر ڈسٹریبیوشن کا ایک فارمولا طے کیا گیا تھا، اور اکثر سندھ پہ شکایت رہتی ہے کہ اس پہ بھی عمل درآمد پوری طرح نہیں ہوتی ہے. اب اس کی یہ جو نہریں نکالنے کی بات ہے، دیکھیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے. آج میں بلکہ میں کسی سے بات کر رہا تھا جو کہ پنجاب کے ایک زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2002 کی. اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ تجویز آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو منع کر دیا تھا، لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ بہت ضروری ہے، اور آپ کو کیا اس کے لیے مسئلہ ہے. تو ایک بہت پہلے سے کوشش کی جا رہی کہ اس قسم کی جو ہے نہریں بنائی جائیں. اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ اگر یہ نہریں بنتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ سندھ کی جو تشویش ہے وہ یہ صحیح ہے کہ پانی پھر اس کے کہاں سے دیا جائے گا. ایسا اقبال صاحب تو کہتے ہیں کہ پنجاب کے کوٹا سے، آپ نے جیسے پہلے بات کی، بھائی پنجاب کا کوٹا کہاں سے پورا ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ ان کی عجیب سی آرگومنٹ ہوتی ہے، آپ بات کریں ان لوگوں سے تو کہتے ہیں جی پانی بہت سارا بہہ جاتا ہے سمندر میں، ہم اس کو ڈائیورٹ کریں گے. تو جیسے مصطفیٰ نے ابھی بات کی، مصطفیٰ کھوکھر نے، کہ پانی جو سمندر میں جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ اگر فرض کیجئے جیسے سندھ کے بہت سا علاقہ پچھلے چند سالوں میں جو ہے اس پہ سمندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر کے اس میں چلی گئی ہے. تو اگر فرض کیجئے پانی نہیں آتا ہے تو اس کا ایک ایکولوجیکل جو ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا جا رہا ہے جو پہلے سے ہے. پھر آپ اگر فرض کیجئے نہریں نکالیں گے، اور فرض کیجئے مان لیا کہ جو ہے آپ پانی کہیں اور سے نہیں لے رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہوگی، لیکن اگر یہ آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ پانی جو زیادہ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہی ہے کہ اگر سندھ کے اس وقت دریاؤں میں آپ چلے جائیں، آپ کوٹری کے بیراج سے دیکھ لیں، بالکل خشک پڑا ہوا ہے. میں حیدرآباد سے واقف ہوں، بہت بچپن سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت یہ تھا کہ دریا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بہتا رہتا تھا. اب کیا کہ اس وقت دیکھیں جا کے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خشک جو ہے ایک پورا علاقہ ہے اس میں، اور اس بہت ہی خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے اس کی. اب یہ اتنا سنگین ایک سیاسی مسئلہ ہو رہا ہے. سر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں مصطفیٰ صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لوں. مصطفیٰ صاحب، زاہد صاحب نے بھی وہی بات کی. تو سر اب نہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کوئی بات پہ کوئی احساس ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بھی آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں، آپ نے ترمیم کر دی ارسا میں، ویسے کوئی خیال نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے سر کہ اگر سندھ کا سپوز پانی نہیں بھی امپیکٹ ہوتا تو پھر پنجاب کا تو ہوگا نا. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر، ملک کے چاروں حصوں میں گلگت بلتستان کو ساتھ لے کر ایسی جماعتیں اب رہ نہیں گئیں کہ وہ اپنی جڑیں اور اپنا مقام پورے ملک میں یکساں رکھتی ہوں. مسلم لیگ نون انکریزنگلی ایک پنجابی پارٹی کے طور پر اس کا تشخص زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی کوئی اس طرح کی پریزنس نہیں ہے، سندھ میں ان کی پریزنس نہیں ہے، بلوچستان میں ان کی پریزنس اس طرح کی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ توجہ دیتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اور یہ ایک المیہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے کہ وہ سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر کبھی عمران خان صاحب نے بھی ذاتی طور پہ دلچسپی نہیں لی، توجہ نہیں دی. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر وہ توجہ دیتے وہاں پر تو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر بڑا ایک پوٹینشل موجود ہے جس کو تحریک انصاف بھی کیش کر سکتی ہے. تو مسلم لیگ نون تو اب ایک الٹیمیٹ ایک پنجاب، لاہور، اور پنجاب میں بھی صرف لاہور، سینٹرل پنجاب، پوٹھوار آپ دیکھ لیجئے، چکوال، جیلم سے لے کر اٹک تک، یہاں پر بھی ڈسٹریبیوشن آف فنڈز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح سینٹرل پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر ساؤتھ پنجاب میں بالکل خانیوال سے لے کر آپ کو رحیم یار خان تک اس طرح کی انویسٹمنٹس نہیں ملیں گی انفراسٹرکچر میں یا ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں جس طرح کی آپ کو سینٹرل پنجاب میں اور لاہور میں ملتی ہیں. تو محدود ہو کر رہ گئی ہے مسلم لیگ نون، سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، اور وہ بالکل یہ احساس نہیں کر رہے کہ ان کی اس معاملے میں پوزیشن نہ لینا، بلکہ اس گرین انیشیٹو کے اندر اپنا پورا کا پورا حصہ ڈال دینا کہ اس سے باقی صوبوں میں کیا پیغام جا رہا ہے. آخرکار ہم ایک فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن کو چلانے کے لیے کئی دفعہ آپ کو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں جینوئنلی بھی آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں، بڑا بھائی بن کے. بڑا بھائی بن کے.
تو یہاں پر تو ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا. اور مسلم لیگ نون کی یہ جو پالیٹکس ہے, میک شو, ایک تو ویسے ہی ان کی سیاست میری نظر میں کچھ نہیں رہی, جو ان کا ووٹ کو عزت دو کے بعد سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے, بالکل صحیح, اور اس میں باقی صوبوں کے اندر سیاست کو بڑھانے کی گنجائش انہوں نے اب ختم کر دی ہے. زاہد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی obviously ہمیں تو جو نظر آتا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ اس پہ کوئی واضح موقف نہیں لے رہے. مصطفیٰ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, پر سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں جو ان کی کنسٹیچوئنسی لیول پہ سیاست ہو رہی ہے یا لیڈرشپ ہے, وہ وہاں کیا گفتگو کر رہی ہے؟ اپنے لوگوں کو وہ کیسے کنونس کر رہے ہیں اس ایشو کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ پہلے جب مظاہرے شروع ہو گئے تھے تو اس وقت تک پیپلز پارٹی کی, گورنمنٹ آف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بالکل خام ہو رہی تھی. یہ بالکل صحیح بات ہے مصطفیٰ کھوکھر جو بات کر رہے ہیں کہ نہ کسی بلاول کی طرف سے کبھی بیان آیا, نہ کسی اور عہدیدار کی طرف سے. یہ ضرور ہے کہ شہید رحمان نے سینٹ میں اس پہ بحث کروائی تھی, لیکن وہ بہت بات کی چیز ہے. اس سے پہلے جو ہے سندھ کے اندر مظاہرے شروع ہو چکے تھے اور ایک دباؤ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پڑا. اب ان کا ایک ری ایکشن نظر آتا ہے. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو جس طرح سے بات کر رہی ہے, پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, یہ بھی ہو رہی ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ چاہے اور باقاعدہ کوئی اسٹینڈ لے اور اس کے باوجود بھی یہ جو ہے ایک پروجیکٹ جاری رہے گا. سی سی آئی کی میٹنگ کی بات کی آتی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم سی سی آئی کی میٹنگ بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں بات کی؟ یہ مسئلہ تو ہے تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے ہیں اس کو پلان کو ایک لحاظ سرفیس ہوئے ہوئے, اس پہ آپ نے کبھی بھی اسٹینڈ نہیں لیا. اب 2-3 مہینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ دباؤ پڑ رہا ہے تو پھر آپ بات چیت شروع کر رہی ہیں. لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تو شامل نہیں ہے, کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن کوalition پارٹنر ضرور ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ایک کوalition پارٹنر جن کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی ہے, وہ جو ہے اس قسم کا دباؤ نہ ڈال سکے, اس پہ عمل درآمد ہو سکے. صدر اس وقت آپ کے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس قسم کے سنگین حالات ہیں اور پیپلز پارٹی واقعی جو ہے سنسیئرلی چاہتی ہے کہ اس کو نہ بنایا جائے, تو پھر اس کے پاس بہت سارے لیوریج موجود ہیں جس پہ وہ دباؤ ڈال سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ وہاں کے لوگوں کے دباؤ, اور اس وقت بہت زیادہ سندھ میں جو بہت زیادہ اس پہ ایک ریزمنٹ پائی جاتی ہے, نہ صرف اس پروجیکٹ کے اوپر بلکہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے اپنا جو ہے طریقہ کار ہے, اپروچ ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اس پہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گئے کہ کیا ان کی مرضی کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی سوال لوگ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن یہ سوالات لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے ملی بھگت ہے. اور یہ بات بھی آتی ہے کہ پھر سندھ گورنمنٹ نے ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہے ان کے حوالے کی, ویسی جو یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا آرمی کی قیادت میں سرسبز پاکستان کی اس پہ, تو اس کے لیے زمینیں بھی دی گئی. تو یہ ساری ایک مس گیونگ ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ چونکہ اس کا ایک لحاظ سے اس کی اسٹرانگ رول ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا رہنما کو, تو یہ غلط بات ہے. رہنما تبدیل بالکل ٹھیک سر. Very quickly, sir, 30 seconds concluding remarks if you want to say something. فیڈریشن مقدم ہے. فیڈریشن کو آج جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں, وہ خطرات ایک فارم 47 کے ذریعے ٹھوسی گئی غیر نمائندہ حکومت ایڈریس نہیں کر سکتی. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا جو عالم ہے, ہم کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے. آزاد کشمیر کی صورتحال, اور پھر یہ آپ نے نیا قصہ چھیڑ دیا سندھ میں. کس طرف آپ حالات کو لے کر جا رہے ہیں؟ کوئی ذرا سوچئے, ذرا عقل کو ہاتھ دیں کہ کیوں فیڈریشن کو اتنا غیر مستحکم کر رہے ہیں. بڑے دل کا مظاہرہ کریں, چیزیں اندر سموئیں اپنے آپ, لیکن بضد ہیں ہم کہ نہیں, ہم نے بس ایک ہی سمت میں چلے جانا ہے, جو ہم نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کر لیے ان کو منوا کے رہنا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. ہم ایک ڈائیورس ملک ہیں, اس ملک میں مختلف قومیں بستی ہیں, ان قوموں کے احساسات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.